अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कल की एपिसोड के बाद आप सबको मुझे पता है कि इंतज़ार होगा कि फ़ारिज़ के साथ जाने क्या हुआ होगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं उससे यूसरा का नेक्स्ट पार्ट। उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। डॉक्टर्स का अमला फ़ौरी तौर पर मुतहर्रिक हुआ था। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने अपनी जगह सँभालते विंड पाइप में ब्रीथिंग ट्यूब डाली। इसी सूरत से दूसरी नर्स ने बकिया मांदा खून से लिथड़े कपड़े काट कर जिस्म से अलग कर दिए। उसकी कल्बी हरकत और सकनात का जायजा लेने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सेंसर्स सीने से चस्पां कर दिए गए। लड़के के सर्वाइवल चांसेस बहुत कम थे। काफ़ी से ज़्यादा खून बह चुका था। चेस्ट कंप्रेशन शुरू किया गया। कुछ सैंपल्स लिए गए। एक्सरे मशीन खींच कर करीब कर ली गई। आईवी लाइन को उसके बाजू से मुंसलिक किया गया ताकि खून दिया जा सके। और तभी अचानक उसका दिल रुक गया। धड़कन खत्म हो गई। खून की कमी के बायस उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। सर्जन फारिया महज एक साने के लिए मुंजमद हुई थी। अगले ही पल उन्होंने सर्जिकल ट्रे से स्कापुल उठा लिया। उन्होंने थोरैकोटॉमी परफॉर्म करने का इरादा कर लिया था। दिल एक्सपोज करके उन्होंने ओर्टा को इस तरह से क्लैंप किया ताकि वो खून की सर्कुलेशन जिस्म के निचले हिस्से से मुनक़ता करके उसे दिमाग तक पहुंचा सकें। इस दौरान वो ओपन हार्ट मसाज के ज़रिए उसे रिवाइव करने की कोशिश करती रहीं, जो कि कामयाब रही। उनके इतराफ़ में नर्स और रेजिडेंट्स अपने काम में जुटे रहे। गोली निकालते, ज़ख्म का मुआयना करते, खून रोकते, स्टिचेस लगाते, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट करते रहे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर डूबती उभरती लकीरें मुतहर्रिक रहीं। आसमान पर कहीं बादल गरजे थे। बिजली चमक कर अंधेरे में दरार डालती खत्म हो गई थी। बारिश तेज हो रही थी। वो गाड़ी में बैठे थे, चेहरा सपाट, आंखों में सख्ती ठहरी थी। उनके हाथ और कपड़ों पर खून के निशान थे। गाड़ी की उकबी नशिस्त पर भी। ड्राइवर और गार्ड के अलावा उनके बराबर में आगा अली बैठा था। मेरी गलती है। मैंने आपसे रब्ते की कोशिश की थी, मगर आपसे बात नहीं हो सकी। और हमाद बाबू, वो बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहे थे। वो रुक गया। मैंने उस दिन आपसे बात की थी। आपने कहा था मैं हम्माद को जब भी इस्लामाबाद लाऊं तो अपनी जीप में लाऊं, कोई सिक्योरिटी नहीं। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। तवज्जुहात और दलीलें सब धुंधली हो रही थीं। ये सच था कि उसे ये कदम हम्माद की वजह से उठाना पड़ा था। इसमें आज़म शिराज़ी की इजाज़त शामिल नहीं थी कि उनसे रब्ता मुमकिन नहीं हो सकता था। शिराज़ी मेंशन में हमाद महज 3 दिन तक रहा था। चौथे दिन उसकी वापसी थी। उस दिन जब वो आगा अली को फ़ोन पर शेड्यूल से आगाह कर रहे थे तो उसने फ़ारिस की बाबत पूछा था। वो एक लम्हे के लिए रुक गए थे। उन्हें फ़ारिस के मामले में सिरे से कोई ख़तरा नज़र नहीं आया था। संडे तक गाड़ी वापस आ जाएगी, तब उसे हॉस्टल ड्रॉप कर देना। वो हुक्म देकर चले गए, मगर शाम तक उन्होंने मना कर दिया था। हमाद शिराज़ी 1 हफ्ते के बाद ही इस्लामाबाद जा सकता था। खुद उन्हें ज़रूरी मीटिंग के लिए जर्मनी जाना पड़ा था। मगर हम्माद ने तो जैसे वापसी की ज़िद बांध ली थी। उसे हर सूरत इस्लामाबाद जाना था और कल ही जाना था। मजबूरन उसे हम्माद की बात माननी पड़ी थी। उसे बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल हुई थी। उसे आज़म शिराज़ी का हुक्म मानना चाहिए था। अगर वो ऐसा ना करता तो फ़ारिस विजदान की ज़िंदगी इस तरह ख़तरे में ना आती। मुझे माफ़ कर दें साहिब, ये मेरी गलती है। आगा अली ने बहुत ही दुख और शर्मिंदगी से एक बार फिर एतराफ़ किया था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रुख मोड़कर खिड़की से बाहर अस्पताल की इमारत को देखने लगे, फिर कलाई मोड़कर वक्त देखा। हैदर ने गाड़ी के शीशे पर दस्तक दी तो उन्होंने शीशा नीचे कर दिया। फ़ारिस को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। थोरैकोटॉमी कामयाब रही थी, गो के उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे और वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं था। उसने सर्जन फारिया के अल्फाज मनवान आज़म शिराज़ी को सुना दिए थे। तुम जानते हो अब तुम्हें क्या करना है, उन्होंने कहा और फिर कहकर अपना हुक्म दोहराया। आगा अली ने सर उठाकर कुछ सदमे से आज़म शिराज़ी को देखा। हैदर के तासुरात भी कुछ ऐसे ही थे। अगले ही पल वो सर हिलाकर चला गया था। उन्होंने गाड़ी का शीशा बंद कर दिया।
بارش ہنوز برستی رہی، ان کی نگاہیں باہر لائٹ پولز کے عکس پر جمی رہیں جو بارش کے جمع شدہ پانیوں میں جگہ جگہ منعکس ہو رہی تھیں۔ مجھے سنو، جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے، زمانے کے ان بہکتے لڑکھڑاتے قدموں کی چاپ سنو، جہاں مکان کے تخلیق کار کا کوئی کہیں وجود ہی نہیں۔ اس بارش کو بھی تو سنو جو چھت پہ گرے جاتی ہے، گھنے جنگل میں یہ رات کچھ اور رات ہوئی جاتی ہے۔ گرجتی بجلی نے پتوں کے درمیان ایک گھروندہ بنا لیا ہے، اور ایک بے قرار اجڑے باغ میں آوارگی کی تصویر لیے تمہارا سایہ اس صفحے پہ اپنی پرچھائی کو پھیلاتا جا رہا ہے۔ اور اگلے دن ٹھیک 2:30 بجے ایک شخص ریسیپشن پر کسی لڑکے کے بارے میں دریافت کرنے آیا تھا جسے گولی لگی تھی اور جسے کل شام ہی ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا لڑکا مر چکا تھا اور اس کے ورثاء ڈیڈ باڈی لے جا چکے تھے۔ اس نے مزید تحقیق کرتے ہوئے گہرائی میں جانا چاہا تو ڈاکیومنٹس بھی دکھا دیے گئے۔ موت کی وجہ، ٹائمنگ، عمر، نام، تمام تر تفصیلات درج تھیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں ایک چمک سی اتری تھی۔ وہ ایک صحافی کے روپ میں تمام تر تفصیلات لینے آیا تھا، واپسی پر کافی مطمئن تھا۔ اس مصیبت سے تو جان چھوٹی۔ فون پر اپنے صاحب سے بات کی تو اس نے کہا، لڑکے نے میرا چہرہ دیکھا تھا، وہ مجھے پہچان ہی لیتا۔ ویسے حیرت کی بات ہے صاحب، اعظم شیرازی خود اس کے لیے آئے تھے۔ اور یہ بات تو اس کے صاحب کو بھی حیران کر رہی تھی۔ سارا معاملہ عبدل کی وجہ سے گڑبڑ ہوا تھا۔ اسی نے مخبری کی تھی، جگہ کا پتہ دیا تھا۔ آن کی آن میں نہ صرف پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی، بلکہ اعظم شیرازی کے آدمی بھی وہاں آن پہنچے تھے۔ فائرنگ میں ان کے 2 آدمی بھی ہلاک ہوئے تھے۔ عبدل کو تو اسی وقت ہی مار دیا گیا تھا جب اس نے فارس کی مدد کی تھی۔ وہ شیرازی خاندان کا ملازم تھا، ذرا دیر کو بیٹے کی جان بچانے کے لیے بدلا تھا۔ تمام تر اخلاص تو پھر بھی ان کے ساتھ جڑا رہ گیا تھا آخری وقت تک۔ کڑی نظر رکھنا ان پر، کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے فوری آگاہ کرنا۔ جیسا آپ کا حکم باس۔ اس کے باس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا جب ملازم نے دروازے پر دستک دے کر اسے اعظم شیرازی سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے اسے اپنے آفس روم میں بلایا تھا۔ بابا یہیں ہیں؟ حماد شدید حیران ہوا تھا۔ وہ کب آئے تھے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ بزنس کے سلسلے میں جرمنی گئے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر خوشگوار تاثرات کے ساتھ سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ آفس روم کا دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ اعظم شیرازی آفس ٹیبل کے اس پار گلاس والز کے سامنے کھڑے تھے۔ دیوار گیر کھڑکیوں سے مارگلا کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بابا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آغا علی کو آرڈر کس نے دیے تھے؟ ان کی آنکھوں میں سختی تھی اور چہرے سے سرد مہری نظر آ رہی تھی۔ ان کے سرد لہجے میں پوچھنے پر وہ اپنی جگہ رک گیا تھا۔ دادا کے تاثرات پتھریلے تھے، مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، رگیں ابھری ہوئی۔ وہ شدید غصے میں تھے مگر خود پر ضبط کر کے بات کر رہے تھے۔ پہلے پہل تو وہ ان کی بات سمجھ ہی نہ پایا کہ آیا وہ کس آرڈر کی بات کر رہے تھے، مگر جب سمجھ میں آیا تو ایک شریر سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ تو آپ اس لیے ناراض ہیں؟ اعظم شیرازی کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اسے یکایک ادراک ہوا انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچ لی تھی۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا 1 ہفتے کے بعد ہی اسلام آباد آؤ گے؟ متحمل اعصاب کے ساتھ انہوں نے لب بھیج کر کچھ برہمی سے یاد دلایا۔ حماد کے لیے اپنے دادا کا یہ رویہ حیران کن تھا۔ آج سے قبل انہوں نے سختی سے دیکھنا تو درکنار کبھی اس لہجے میں بات بھی نہیں کی تھی۔ ہاں لیکن ان کا لہجہ کاٹ دار ہوا۔ حماد شیرازی منجمد ہوا۔ ایک بار پھر اپنے دادا کو دیکھا۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے، کبھی آواز بلند نہیں کی تھی، کبھی لہجہ سخت نہیں کیا تھا۔ وہ اس قدر شدید محبت کرتے تھے کہ وہ کبھی بھی ان کے روب میں نہیں آیا تھا، مگر آج پہلی بار اسے ان کے رویے اور لہجے سے پریشانی ہوئی تھی۔ اپنا آپ عجیب خوف اور مخمصے کا شکار لگا تھا۔ آئی نو، آپ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے ایسا کہہ رہے تھے۔ وہ سنبھل کر اپنے صدمے سے باہر آیا۔ بٹ بلیو می بابا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، سفر میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔
مگر اس کی وضاحت اور جوابی بیانیے سے نہ ان آنکھوں میں نرمی اتری تھی، نہ تاثرات سے سرد مہری مفقود ہوئی تھی۔ وہ اس کے دادا تھے، وہ اسی غصے اور اشتعال میں متحمل سے کھڑے رہے۔ سب ٹھیک نہیں رہا، انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ اپنے اعصاب پر قابو پاتے برداشت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ بابا، آئی ایم فائن، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو۔ حماد کی آنکھوں میں حیرت سی اتری۔ بات کیا تھی آخر؟ ماجرا کیا تھا؟ وہ صحیح معنوں میں الجھن کا شکار ہوا تھا۔ فارس نے ہاسٹل جانا تھا، انہوں نے کہا۔ ہو از فارس؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں حماد کو یاد آ گیا تھا وہ کس فارس کی بات کر رہے تھے۔ اس کے لب بھینچ گئے، اس لڑکے کے تصور سے ہی اس کا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ میں نے آغا سے کہا تھا وہ اسے آپ کی گاڑی میں پہنچا سکتا ہے، ضبط کر کے کہا۔ یہ احساس کہ یہ تمام غصہ وہ ایک ملازم لڑکے کے لیے دکھا رہے تھے اسے اندر تک اشتعال دلا گیا۔ یو آر ناٹ ان a position to make such orders۔ میز پر ہاتھ مارتے انہوں نے شدید غصے کے عالم میں کہا تھا۔ حماد اپنی جگہ تھم گیا۔ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیاز کہ تم نے کیا کیا ہے؟ بابا، یو شوڈ ہیو فالوڈ مائی آرڈرز۔ متحمل اعصاب کے ساتھ انہوں نے کہا۔ یہ پاکستان ہے، امریکہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے باہر آ جا سکو۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو یو ہیو سیکیورٹی ایشوز ہیئر، اسی لیے میں نے تمہیں ایک ہفتے تک وہاں رکنے کا کہا تھا۔ آئی میڈ اٹ کلیئر ٹو یو کہ خطرہ ہے۔ حماد لب بھینچے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے باوجود تم نے رسک لیا؟ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں، آنکھوں میں خفگی کا تاثر تھا۔ بابا، سب ٹھیک تو ہے، میں کسی خطرے میں نہیں آیا۔ دیٹ بوائے از ان ڈینجر بیکاز آف یو۔ تمہاری وجہ سے وہ لڑکا خطرے میں ہے۔ انہوں نے جس لہجے میں کہا حماد اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ وہ اس گاڑی میں تھا جس گاڑی میں ان کا خیال تھا تم ہو سکتے تھے۔ میں یہ بات نہیں جانتا تھا۔ یو میں لیو ناؤ۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے اشارہ کر دیا تھا۔ ان کا غصہ، ناراضی، وہ بھی کسی ملازم کے بچے کے لیے، حماد کو ایک دم سے اشتعال دلا گئی تھی۔ تاہم وہ خود پر قابو پائے رہا۔ بابا، آئی ایم سوری۔ اس کے لب ہلے۔ تم جا سکتے ہو۔ اپنی بات دہرا کر انہوں نے اپنا رخ دیوار گیر کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اسے ان کا آفس چھوڑ کر باہر آنا پڑا۔ بند دروازے کی اس طرف وہ کچھ دیر تک مٹھیاں سختی سے بھینچے کھڑا رہا۔ چہرے پر سرخی آ گئی تھی، آنکھوں میں غصہ نظر آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اعظم شیرازی نے اس پر آواز بلند کی تھی، اور وہ بھی کس کے لیے؟ ایک ملازم لڑکے کے لیے۔ اس نے صدر دروازے سے کسی کو آتے اور پھر دستک دے کر اسٹڈی روم میں داخل ہوتے دیکھا۔ ٹو ہیل ود فارس۔ بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں بند ہو گیا۔ علیزے نے صوفے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر ببل کا غبارہ پھوڑتی دوبارہ میگزین کے صفحے پر جھک گئی۔ کینچی سے قطر قطر وہ پھر سے تصویریں کاٹنے لگی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مدحت کو دیکھ رہے تھے۔ سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ شوق اور صدمے کی کیفیت میں انہوں نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ 2 روز پہلے وہ فارس کی کال کی بابت استفسار کرنے آئے تھے، مگر مدحت کو اس حوالے سے کچھ علم نہ تھا۔ پھر وہ اس کے ہاسٹل گئے تھے، واپسی پر آغا علی سے رابطے کی بھی کوشش کی تھی۔ اعظم شیرازی سے بھی بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور اب پورے 3 دن بعد مدحت انہیں ایک اندوہناک خبر سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ انہیں فارس وجدان کی وفات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ حادثہ چند روز پہلے پیش آیا تھا۔ فارس کو 2 گولیاں لگی تھیں۔ ہاسپٹل پہنچنے تک وہ دم توڑ گیا تھا۔ وہ گنگ ہو گئے تھے، کچھ دیر تک کچھ کہہ بھی نہ سکے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بے اختیار دیوار کا سہارا لیتے آگے بڑھے تھے۔ ٹانگیں وزن اٹھانے سے قاصر ہوئیں تو سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کی نم آنکھوں میں صدمہ اور بے یقینی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیسے ہو گیا تھا؟ ابھی ہفتہ پہلے وہ ان سے مل کر گیا تھا۔ ویکینڈ پر ملنے کا پروگرام طے کیا گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، وہ ان سے جنت کی بات کر رہا تھا۔ وہ چھٹیوں میں شیرازی مینشن آنے والا تھا۔ اب اچانک یہ کیا ہوا تھا؟ وہ اتنے صبر اور ہمت والا بچہ،
پے در پہ کئی مصیبتوں کئی آزمائشوں سے الجھتا ہوا ان کا پیارا دوست ان کا پیارا ساتھی یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا، کئی لمحے باتیں اور وعدے انہیں یاد آ گئے تھے۔ دیکھنا ایک دن سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، انہوں نے خود کو کہتے سنا تھا۔ زندگی ٹھیک ہو جائے گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کہہ رہے تھے، وہ خود کو سن رہے تھے۔ مدت سامنے کھڑی تھی، وہ کچھ اور کہہ رہی تھی، کچھ اور بتا رہی تھی۔ ان کا دل غم سے پھٹنے لگا، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہونے لگا، ان کی ٹانگیں بے جان تھیں، ان کا وجود سن ہو رہا تھا۔ کیسے ٹھیک ہوگا سب؟ وہ ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ جانتے تھے اشارہ کس طرف تھا، اس کے دادا، والد اور ماں۔ وہ ان رشتوں سے محروم تھا، اپنی شناخت سے محروم تھا، اپنے حق سے، اپنی پہچان سے محروم تھا۔ وہ لاجواب تھے، لاجواب رہے۔ ہوا پتوں سے سر سرا کر گزری، آسمان کی تاریکی میں کچھ اور اضافہ ہوا، بادلوں کی اوٹ میں چاند مدھم ہو گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تم بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، خوب محنت کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی زندگی میں بہت کامیاب رہو، جیسے اعظم شیرازی ہیں۔ اس نے ان کی بات کاٹی تھی، وہ چپ ہو گئے تھے۔ اب فارس وجدان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ 13.5 سالہ لڑکا پلے گراؤنڈ میں نشست پر ان کے پاس بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں کی سختی ان کے اندر بہت سے اندیشے جگا رہی تھی۔ تمہیں کسی کے جیسا نہیں ہونا، تمہیں صرف وہی ہونا ہے جو تم ہو۔ میں ان کے ساتھ بہت برا کروں گا، میں ان سے سب چھین لوں گا، بالکل اکیلے رہ جائیں گے وہ، آپ دیکھنا۔ فارس ایک دم سے اسے کندھوں سے پکڑ کر اسے پکارا تھا، کچھ غصے سے، سختی سے، خوف اور دہشت سے۔ انہیں نہیں پتا تھا وہ ایسی باتیں کیوں کرتا تھا، وہ اعظم شیرازی کے خلاف ان کے سامنے اتنا کیوں بولتا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے اعظم شیرازی اس سے ملنے آتے تھے اور ان کی ہر ملاقات کے بعد وہ ایسے ہو جایا کرتا تھا۔ صبر اور برداشت کے لیے صرف میں ہی رہ گیا ہوں۔ مدت آنسو پونچھتے بھرائی ہوئی آواز میں حادثے کی تمام تفصیلات ان کے گوش گزار کر رہی تھی۔ کار ایکسیڈنٹ کے بعد وہ اغوا ہوا تھا، 5 دن تک اغوا رہا تھا، پھر اس نے فرار کی کوشش کی تھی اور آغا علی قدرے فاصلے پر سر جھکائے رخ بدل گیا تھا۔ وہ اٹھ گئے تھے، شکست خوردہ سے قدم اٹھاتے عقبی دروازے سے باغ کا رخ کر چکے تھے۔ مدت نے انہیں روکنا چاہا تھا مگر آغا علی نے منع کر دیا تھا۔ وہ نیم اندھیرے میں چلتے چلتے اچانک رک گئے تھے۔ وہ اس درخت کے سامنے تھے جس پر وہ غصے سے لکیریں کھینچا کرتا تھا، پھول توڑ کر نوچ کھسوٹ کر پھینکا کرتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گئے، ضبط مکمل ختم ہو گیا اور وہ سسک پڑے۔ ایک وعدہ مجھ سے بھی کرو۔ آپ کے وعدے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ کھڑکی میں ایک ٹانگ باہر اور ایک اندر کیے کافی غصے میں بیٹھا تھا۔ اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں سے الجھ بیٹھا تھا جس کے نشان گال اور ہونٹوں پر نظر آ رہے تھے۔ وعدہ کرو کہ نہ خود کو نقصان پہنچاؤ گے اور نہ کسی اور کو۔ بھلے سے اگلا انسان مجھے جان سے مار ڈالے، غصے سے پوچھا تھا۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ انہیں نہیں پتا تھا گزشتہ 5 دن اس نے کس اذیت میں گزارے تھے، تنہا، اکیلے، جانے اس پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ پہلے سے بہت دکھی تھا، نا امید اور مایوس تھا، پریشان تھا، اپنی زندگی سے ناخوش تھا۔ ان سب سے گزرنے کے بعد وہ کیسے رہا ہوگا؟ انہیں اس کی آخری کال یاد آئی، مدد کے لیے اس نے انہیں ہی پکارا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، کچھ بھی نہیں۔ فارس کو چوٹ لگی ہے بابا، وہ بہت رو رہا تھا۔ جنت گزشتہ 3 دنوں سے اس کا سر کھا رہی تھی، بار بار ایک ہی بات۔ انہوں نے مٹی ہاتھوں میں بھر لی تھی۔ اسے 2 گولیاں لگیں، اس کا خون بہہ گیا، ہاسپٹل پہنچنے تک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بدھت کے الفاظ ان کا دل چیر رہے تھے۔ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہا کرتے تھے، بار بار کہا کرتے تھے۔ تمہیں بہت خوشیاں ملیں گی، انعام ملے گا، کامیابی ملے گی، اور جنہوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے وہ ایک دن تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں ڈھونڈتے ہوئے، تمہیں چاہتے ہوئے۔ ان کا سر جھک گیا تھا، ان کی اذیت بڑھ گئی تھی۔ وہ ساری باتیں، امیدیں، خواب، دلاسے اور تسلیاں یہی رہ گئے تھے
اور وہ کچھ بھی لیے بغیر چلا گیا تھا۔ اس نے وقت کا انتظار نہیں کیا تھا، زندگی نے ایسی کوئی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ اس رات انہیں گھر پہنچتے کافی وقت لگ گیا تھا۔ جنت ان کے انتظار میں زبردستی جاگتی پھر رہی تھی۔ اسے تو یہ جاننا تھا کہ فارس کو جو چوٹ لگی تھی اور جس کی وجہ سے وہ فون پر رو رہا تھا، وہ چوٹ ٹھیک ہوئی یا نہیں، اس کا درد ختم ہوا یا نہیں۔ اپنے بابا کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ سرپٹ بھاگی تھی۔ خیال تھا اس کا دوست فارس بھی ساتھ ہوگا، مگر وہ اکیلے تھے۔ نڈھال سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کا چہرہ اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ ایک دم سے بہت کمزور اور دکھی نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کے پاس آ گئی تھی، کچھ پریشان ہو کر انہیں پکارنے لگی تھی، اور جیسے اس کی عادت تھی اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گردن موڑ کر جھکاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی تھی کہ بابا کو کیا ہوا۔ فارس ٹھیک ہے نا بابا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سسکیاں دبائے لب بھینچے اسے دیکھتے رہے، پھر کسی قدر کوشش سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اب رو تو نہیں رہا تھا؟ اس نے پوچھا، فکر مندی سے، پریشانی سے، بڑوں کے سے انداز اور سمجھداری سے۔ وہ اپنی جناح کو دیکھ کر رہ گئے، وہ اتنا اس کے ساتھ اٹیچ کیسے ہو گئی تھی؟ وہ جب سے شیرازی مینشن سے گیا تھا وہ تب سے اس کے لیے بے چین اور بے فکر مند ہو رہی تھی۔ وہ اسے تلاش کرتی رہی تھی، ہاسٹل جانے پر اکساتی رہی تھی، شیرازی مینشن میں خط پہنچاتی رہی تھی۔ ایسا برتاؤ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، ایسی فکر اس نے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں دکھائی تھی۔ انہوں نے نفی میں سر کو جنبش دی کہ ہاں، اس کا دوست فارس اب رو نہیں رہا تھا۔ پھر سلیم کو اشارہ کیا کہ وہ اسے لے جائے۔ مزید کوئی بھی سوال سننے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب، سب ٹھیک ہے؟ خیر تو ہے؟ بوا پوچھنے لگی تھی۔ سلیم پریشان ہو کر دیکھ رہا تھا۔ جنت ان کا گھٹنا ہلا رہی تھی، وہ اپنی بات کر رہی تھی۔ ہم اسے گھر لے آئیں بابا، اس کو چوٹ لگی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم اسے اسکول چھوڑ آئیں گے۔ سلیم، ان کی آواز بھر آئی تو وہ جنت کا بازو پکڑے کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا تھا۔ بوا کا داہنا ہاتھ بے ساختہ دل پر آن ٹھہرا۔ فارس وجدان کی موت کی خبر ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ پورے 3 سال بعد جمیلہ داؤد امریکہ سے واپس پاکستان آ گئی تھیں۔ شادی اٹینڈ کرنے کے بعد کچھ عزیز و اقارب کی دعوتوں سے فارغ ہو کر انہوں نے کوئٹہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے لیے انہیں صرف اور صرف اعظم شیرازی کی اجازت درکار تھی، مگر وہ دیکھ رہی تھیں کہ اعظم شیرازی پہلے کی طرح بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے کاروباری معاملات میں اس قدر مصروف تھے کہ گھر بھی تاخیر سے آنے لگے تھے۔ انہیں ان کے رویے اور روٹین کا یہ بدلاؤ عجیب سا لگا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی فیملی کو فوقیت دیتے تھے، خصوصاً حماد۔ جب بھی چھٹیوں میں پاکستان آتا تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتے تھے۔ شیرازی ہاؤس میں گزارے گئے ان چند دنوں میں انہوں نے حماد شیرازی کے رویے میں خاطر خواہ تبدیلی محسوس کی تھی۔ دونوں دادا پوتا کے درمیان کھانے کی میز پر اب کوئی بات نہیں ہوتی تھی، جیسی دونوں کی مثالی دوستی اور محبت تھی۔ اس لحاظ سے یہ پراسرار سی خاموشی انہیں بے طرح سے کھٹکی تھی۔ حماد بہت خاموش، کچھ حد تک اکھڑا ہوا سا، اور بات بے بات ملازموں پر مشتعل ہونے لگا تھا۔ کمرے سے کم نکلتا تھا، اور اعظم شیرازی کو تو جیسے اپنے مصروف شیڈول سے فرصت نہیں تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ ایسا خلا ان کے مابین کیسے آ گیا تھا۔ انہوں نے علیزے سے پوچھا تو وہ محض کندھے اچکا کر رہ گئی، لیکن اس نے یہ ضرور بتا دیا کہ اعظم شیرازی نے ایک بار حماد کو اسٹڈی میں بلا کر ڈانٹا تھا۔ آواز باہر تک آ رہی تھی، تاہم مسئلہ کیا تھا وہ یہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ کچھ تو ہوا تھا یقیناً۔ جمیلہ کھٹک گئیں۔ ان کی چھٹی حس بتا رہی تھی کوئی مسئلہ تھا۔ اس رات کھانے کے بعد وہ حماد کے کمرے میں گئیں اور پاس بیٹھ کر اس کے رویے کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھیں ان کے بیٹے سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی جس کے باعث اس کے بے انتہا محبت کرنے والے دادا اسے اوائڈ کر رہے تھے۔ حماد، جو گزشتہ 2 ہفتوں سے اپنے دادا کی سختی اور بے پرواہی کو جھیل رہا تھا، جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ غصے سے من و عن سب سنا دیا۔
پہلے پہل تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائیں کہ حماد کس شیڈیول حفاظتی اقدام اور خطرے کی بات کر رہا تھا۔ اعظم شیرازی کی مخصوص گاڑیوں میں سفر کرنے کے بجائے وہ کیوں ایک عام سی جیپ میں اسلام آباد آ رہا تھا؟ ایسا کون سا خطرہ تھا جو درپیش تھا؟ ایسی کون سی پلاننگ تھی جو ترتیب دی گئی تھی؟ وہ آنکھوں میں نہ سمجھی کا بے فکر مندی کا تاثر لیے اپنے 17 برس کے بیٹے کو دیکھے جا رہی تھی، جسے غم تھا اور بے تحاشا غصہ تھا۔ اس کے دادا ایک چھوٹی سی غلطی پر برہم ہو گئے تھے، ایک ملازم لڑکے کی وجہ سے بات نہیں کر رہے تھے، اس کی معذرت قبول نہیں کر رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا اس کی وجہ سے اس لڑکے کی زندگی خطرے میں آ گئی تھی، حالانکہ اس نے تو جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس لڑکے کے لیے حماد کی آنکھوں میں غیظ کی چنگاریاں اور لہجے سے نفرت جھلکتی ہوئی دیکھ سکتی تھی۔ میں نے آغا علی سے صرف اتنا کہا کہ وہ اسے بابا کی گاڑی میں ہاسٹل ڈراپ کر دیں۔ اینڈ بلیو می ممی، آئی ڈونٹ نو کہ یہ سب ہوگا۔ جمیلہ داؤد کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ کر گرا۔ شیرازی مینشن سے ہاسٹل میں صرف ایک ہی لڑکا جاتا تھا۔ شیرازی خاندان کی کفالت میں صرف ایک ہی لڑکا پلتا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تاثرات بدل گئے تھے، رنگ اڑ گیا تھا۔ انہیں اب سمجھ میں آیا تھا وہ کس لڑکے کی بات کر رہا تھا۔ حماد نے کچھ حیرت سے اپنی ممی کو دیکھا تھا۔ اسے بھی جیسے اب احساس ہوا تھا وہ لڑکا اس کی ممی کے لیے کتنا اہم رہا تھا۔ بہت سی باتیں اشتعال اور غصے میں نظر انداز ہو جاتی تھیں، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ حماد کے کمرے سے باہر آ گئیں۔ وہ ہر طرح کے واہموں اور خیالات کو جھٹکتی، عجلت میں قدم اٹھاتی دروازہ دھکیل کر اعظم شیرازی کی اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ہراس ٹھہرا تھا، چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ حماد کے لیے وہ چھوٹی بات تھی، ایک شکوہ تھا جو اس نے بے تحاشا محبت کرتے دادا کے رویے پر کیا تھا۔ انجانے میں وہ اس واقعے کا تذکرہ کر گیا تھا، کچھ غصے اور برہمی سے انہیں سب بتا دیا تھا۔ حملہ اس پر ہونا تھا، کسی اور پر ہو گیا تھا، ٹارگٹ وہ تھا اور قبضے میں کوئی اور آ گیا تھا، اور اعظم شیرازی نے اس بات پر اسے بہت بری طرح سے ڈانٹا تھا۔ اعظم شیرازی ان کے تاثرات دیکھ کر اپنی جگہ رک گئے تھے۔ فارس کہاں ہے بابا؟ کیسا ہے وہ؟ کیا ہوا ہے فارس کے ساتھ؟ ایک ہی سانس میں کچھ فکر مندی اور وحشت سے انہوں نے سوال کر ڈالے۔ اعظم شیرازی اپنے جگہ کھڑے رہ گئے۔ جس بات کو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے وہ پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ توقع نہ تھی کہ حماد اپنی غلطی کا ذکر اس طرح اپنی ماں سے کر ڈالے گا، کہ ایسی بہت سی باتیں اور بہت سے معاملات تھے جو وہ دونوں اپنی ذات تک محدود رکھا کرتے تھے۔ وہ حماد کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے، اس کی بہت سی غلطیوں پر پردہ رکھتے تھے، بہت سی کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے تھے۔ بابا، فارس فارس کہاں ہے؟ مجھے بتائیں کہاں ہے وہ؟ وہ ایک دم سے چیخی تھی۔ ان کا سکون مٹ چکا تھا، فارس اغوا ہوا تھا، اس خیال سے ان کی جان نکل رہی تھی۔ وہ زندہ تھا یا نہیں، اس سوال سے حواس مختل ہو رہے تھے۔ جمیلہ، انہوں نے سختی سے نام لیتے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ وہ آنکھوں میں درد کی نمی لے لیے کھڑی رہ گئی تھی۔ بابا، پلیز بتائیں فارس کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ انہوں نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہی از فائن۔ وہ محض اتنا ہی کہہ سکے تھے، بات مختصر کر کے ختم کرنا چاہتے تھے۔ جو کچھ ہوا تھا حماد کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا، بہت اچانک اور بغیر کسی مقصد کے ہوا تھا۔ وہ جمیلہ داؤد کو ایک بار پھر سے فارس وجدان کے ہر معاملے سے دور رکھنا چاہتے تھے، مگر جمیلہ داؤد نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ مجھے فارس کے پاس جانا ہے، ابھی کے ابھی، اسی وقت۔ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر منت کی، پلیز بابا۔ ان کی بے قراری اور بے تابی، ان کی تڑپ، ان کا خوف اور دہشت، وہ اپنا لہجہ اس پل سخت نہیں کر سکے تھے، کوئی حکم نہیں جما سکے تھے، ان کا مطالبہ بھی رد نہیں کر سکے تھے۔ اعظم شیرازی پہلی بار جمیلہ داؤد کو انکار نہیں کر سکے تھے۔ ننھی جنہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ نانا چپ چپ سے کیوں تھے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کلینک پر کیوں نہیں جاتے تھے؟ اب تو وہ اس کا ہوم ورک بھی نہیں دیکھتے تھے، اسکول کے قصے بھی نہیں سن رہے تھے، اور اسے فارس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ وہ بہت اداس ہو رہی تھی۔ اسی اداسی میں وہ کتنی ہی دیر تک کرسی رکھے فون کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا فارس دوبارہ فون کرے گا۔ وہ روز اس کے فون کا انتظار کرتی تھی۔ سلیم گہری سانس لیتا تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔
زبردستی وہاں سے ہٹا دیا۔ اگر وہ فون کرے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ تم فون اٹھاؤ گے تو فارس تم سے بات نہیں کرے گا، اسے تم بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ سلیم نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اسے اس بازو سے پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گیا، کھلونوں کا ڈھیر اس کے سامنے رکھتا گیا کہ وہ کہیں مصروف ہو، اس کا ذہن بھٹکے، اور کوئی کام نہیں تھا جو وہ اس کے ذمہ لگاتا۔ چالاکو اتنی تھی کہ اپنا ہوم ورک بھی اسکول میں کر کے آ جاتی تھی تاکہ گھر میں آسانی سے اچھل کود کی جا سکے۔ میں فارس کے لیے ڈرائنگ بناتی ہوں، جب ہم اسے ملنے جائیں گے نا تو دوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ سلیم نے سر پکڑ لیا، اس کی ہر بات فارس سے شروع ہو کر فارس پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ڈرائنگ بک اٹھا لائی، کچھ رنگ اپنے پاس رکھے، کچھ سلیم کو دیے تاکہ وہ بور نہ ہو۔ مزے سے رنگوں سے کھیلتے وہ اسے بھی گائیڈ کرتی جا رہی تھی اور بتاتی جا رہی تھی کہ اس نے درخت کی شاخیں کتنی چھوٹی بنائی ہیں، رنگ کتنا برا کیا ہے، اور اس سے زیادہ اچھی ڈرائنگ تو کاکا کا چھوٹا بھائی بناتا تھا۔ کاکا کا چھوٹا بھائی تقریباً 3 سال کا تھا۔ سلیم چپ رہا، وہ اس کا ساتھ تو دے رہا تھا مگر اندر سے بہت دکھی ہو رہا تھا۔ جس کے لیے وہ یہ ساری چیزیں تیار کر رہی تھی اس تک ان میں سے کوئی کچھ بھی پہنچنے والا نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب آخر اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ اس نے سوچا اور سوچ کر خود کو کوسا۔ پے در پہ کئی صدموں سے گزرنے والی اپنی اس معصوم نواسی کو وہ ایسی کوئی بات کیسے بتا سکتے تھے؟ ایک پریشان سی نظر اس نے جنت پر ڈالی اور سر جھکا گیا۔ جنت نے خوبصورت رنگوں کے ملاپ سے منظر کشی کی اور اس پر بڑا سا گیٹ ویل سون لکھا۔ کچھ پھول لان سے توڑے اور کچھ باغ سے، اور دوپہر میں شرازی مینشن چلی گئی۔ یہ فارس کے لیے ہے، آپ نے اسے میرا خط دیا تھا نا؟ آپ اسے اب یہ بھی دے دینا۔ بابا ابھی بہت بزی ہیں تو ہم اس سے بعد میں ملنے جائیں گے۔ آنکھوں پہ نمی لیے مدحت اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر اس نے وہ صفحہ لے لیا، ساتھ میں پھول بھی تھے۔ یہ سب فارس کے لیے تھا۔ اس سے پتہ نہیں کیوں یقین سا تھا کہ وہ چیزیں فارس تک پہنچا دیں گی، اس کا خط بھی، چاکلیٹ بھی۔ فارس نے مجھے کال کی تھی، وہ دوبارہ بھی کرے گا نا؟ مدحت نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے نانا نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا تو وہ بھی نہیں بتا سکی تھی۔ وہاں سے پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس گئی، گھر کے عین سامنے باغ کے وسط میں کہیں ان کے ساتھ کھیلتی رہی۔ کاکا نے نئی سائیکل لی تھی، پرانی والی جو چوری ہو گئی تھی۔ اب سب باری باری اس پر طبع آزمائی کر رہے تھے۔ جنت کی اپنی سائیکل تھی، وہ زور زور سے پیڈل مارتی دائیں سے بائیں گھومتی جا رہی تھی۔ مونی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اس کی ہنسی کی کلکاریاں چہار سو گونج رہی تھیں۔ سلیم نے یہ منظر دور سے دیکھا اور سکھ بھری سانس لے کر دیکھا تھا کہ چلو شکر جنت کا ذہن بھٹکا۔ شام میں کچھ سامان لے کر گھر آیا تو جھٹکے سے رک گیا، وہ فون کے پاس کرسی پر چڑھی بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، خفگی سے منہ موڑ گئی۔ بوا سے ڈانٹ پڑی تھی فون کے پاس سے جو نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہے؟ بیٹھی ہوئی ہوں، بھویں سکیڑ کر جواب دیا۔ میری تو یہ بالکل نہیں سن رہی، بوا نے الگ شکایت لگائی۔ کھانے کی میز پر بھی وہ اپنے نانا سے یہی پوچھتی رہی کہ وہ فارس سے کب ملنے جانے والے تھے۔ اس کے نانا چپ تھے، ذرا سا مسکرا کر کوئی اور سوال کرتے، اسے کسی اور بات میں الجھانے لگے تھے۔ وہ ہاسپٹل سے 11 بجے گھر پہنچی تھیں اور تب سے اپنے کمرے میں بند تھیں، خاموش اور ویران، آنکھیں سرخ و متورم، چہرہ ستا ہوا تھا، انگ انگ میں کرب ٹھہرا تھا، منظر ایک ہی تھا اور وہ آنکھوں میں تھا۔ انہوں نے فارس کا بے جان سا ہاتھ پکڑا تھا، اس کے زخموں کو دیکھا تھا، اس کے بند آنکھوں کو چھوا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، اسے لرزتی کپ کپاتی آواز میں پکارا بھی تھا۔ وہ تو یہ توقع کیے ہوئے تھیں کہ وہ ان سے ناراض ہوگا، مگر اس کی ناراضی کچھ ایسی ہوگی، اس کا تو انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ حالات ایسے ہو جائیں گے، زندگی ایسا کر جائے گی، سانسیں یوں تنگ ہوں گی، درد ایسے بھی ملے گا۔ ان کا دل غم سے پھٹ رہا تھا، بے بسی پر رو رہا تھا، لب دعا گو تھے، اس کی زندگی کے لیے، صحت یابی کے لیے، آسانیوں کے لیے دعا گو تھے۔ دروازہ کھول کر ہارون اندر داخل ہوا تو ان کا ارتکاز خالی دیوار پر ہی ٹھہرا رہا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اٹھ کر ان کے پاس نہیں گئی تھی، کوٹ نہیں لیا تھا، کپڑے نہیں نکالے تھے۔
وہ دوستوں سے ملنے گیا تھا، تبھی تاخیر سے واپسی ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم سے کپڑے بدل کر باہر آیا تو ان کی جانب سے اپنی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ پا کر رک گیا۔ خیریت ہے؟ برابر میں بیٹھتے، کمفرٹر لیتے، تکیے کو درست کرتے، بالکل نارمل لہجے میں پوچھا تھا۔ ان کی بھیگی ہوئی آنکھیں اپنے شوہر کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ تاثرات بتلاتے تھے اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزرا تھا۔ وہ لا ابالی سا ہارون شرازی اب اپنی زندگی میں مکمل سنجیدہ تھا۔ بزنس سوسائٹی میں اب اس کی ایک پوزیشن تھی، اثر تھا، نام تھا، پہچان تھی۔ اس کے بارے میں آرٹیکلز چھپتے تھے، اس کے انٹرویوز لیے جاتے تھے۔ وہ اپنے خاندانی بزنس کو مزید وسعت دینے والا تھا، مزید آگے بڑھانے والا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی آواز پر ذہن بھٹکا تھا، سوچ منتشر ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہارون شیرازی اپنے بیٹے کے معاملات سے گزشتہ 9 سالوں سے لائم تھا۔ گزشتہ 9 سالوں سے وہ اس کی روزمرہ روٹین، اس کے مسائل، اس کی پریشانیوں اور اس کی اذیتوں سے بے خبر تھا۔ اس حادثے سے بھی جس نے اسے موت کے منہ میں لا کھڑا کیا تھا، ان زخموں سے بھی جو روح سے اب جسم پر آ گئے تھے۔ غالباً وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اس کا بیٹا نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوگا، نئی زندگی کا عادی ہو چکا ہوگا۔ وہ اپنی ترجیحات سے اپنی اولاد کو کب کا خارج کر چکا تھا، وہ اپنی زندگی میں کب کا آگے بڑھ چکا تھا۔ حوالہ دینے، ذکر کرنے، احساس دلانے کا نہ اب پہلے کوئی فائدہ تھا، نہ اب کوئی فائدہ ہونے والا تھا۔ ان کی ہر دلیل بودی، ان کا ہر جواز ادھورا تھا، ان کا ہر خیال ناقص، ان کی ہر وضاحت مصنوعی تھی۔ مگر پھر بھی اس حادثے کے بعد وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھیں، ہمت مجتمع کرتے سیدھی ہو بیٹھی تھیں۔ آپ نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ آپ یہ سب فارس کے لیے کر رہے ہیں۔ ہارون چونک کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی فارس سے متعلق اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اب اچانک وہ کر رہی تھیں۔ وہ ایک بار پھر فارس وجدان کو اپنے اور ہارون کے بیچ لے آئی تھیں۔ 9 سال پہلے تک آپ بابا پر ڈیپینڈنٹ تھے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، لیکن اب آنسوؤں کا پھندا حلق میں اٹک گیا۔ انہوں نے خشک لبوں کو تر کرتے اپنی آواز کو مضبوط کر لیا۔ اب آپ کی ایک حیثیت ہے، نام ہے۔ آپ شیرازی انٹرپرائزز کی امریکہ برانچ کے CEO ہیں، کامیاب ہیں، پہلے کی طرح نہ کمزور ہیں اور نہ ہی بے بس۔ اب تو آپ، ان کی آواز لمحے بھر کے لیے بھیگی، اب آپ اپنے بیٹے کو قبول کر سکتے ہیں۔ ہارون شیرازی پر لمحے بھر کے لیے سکتہ سا طاری ہوا تھا، آنکھیں منجمد ہو گئی تھیں، ان میں ایک بے نام سا تاثر ٹھہر گیا تھا۔ وہ تاثر جمیلہ شیرازی کی سمجھ سے باہر ہو گیا تھا۔ اسے سنبھلنے میں چند ثانیے لگے، تاثرات بدل کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہ تم اچانک کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا۔ میں آپ کو آپ کی بات یاد دلا رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا آپ فارس کے لیے، انہوں نے کہنا چاہا۔ وہ سب میرا ماضی ہے جمیلہ، ہارون نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں اپنے ماضی کا اب کوئی بھی اثر اپنے مستقبل پر نہیں چاہتا۔ لہجہ حتمی تھا، آواز مضبوط ارادوں کی عکاسی کر رہی تھی۔ جمیلہ ساکت ہو گئیں۔ فارس کے ذکر پر ہارون ہمیشہ خاموش اور لاجواب ہو جایا کرتا تھا، ہر بات پر اپنے باپ کا حوالہ دیا کرتا تھا، ہر سچویشن میں اپنی کمزوری کا اظہار کیا کرتا تھا۔ پشیمانی اور دکھ آنکھوں سے نظر آتے تھے، اب کہ جب وہ مضبوط تھا تو اس کا انداز، اس کے الفاظ یکسر بدل چکے تھے۔ مجھے اب اندازہ ہوتا ہے کہ بابا نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ جمیلہ داؤد اذیت کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی تھیں۔ ان کا فیصلہ درست تھا، آرزو سے میری شادی ایک غلطی تھی، میں محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ I really don't want to talk about this, but let me tell you one thing. I do care about my reputation now. جمیلہ داؤد نے صدمے سے نکلے گال پر بہتے آنسو صاف کیے، چاروں شانے چت ہو کر ایک بار پھر ہمت پکڑی، ایک بار پھر سر اٹھایا۔ آپ نے آرزو سے نکاح کیا تھا، یہ ایک جائز رشتہ تھا، آپ کا اس سے ایک بچہ ہے۔ آپ نے اس بچے کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے، صرف اتنا قبول کر لینے میں کہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ اسے اس کا جائز حق دلانے میں کیا ہو جائے گا؟
لوگ 4 دن باتیں کریں گے اور سب بھول جائیں گے۔ کوئی کچھ نہیں بھولتا، کم از کم میں اپنی کامیابی کی پیک پر ایسا کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا جسے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں۔ وہ اندر تک تھم گئی تھی۔ اینڈ آئی نو ہر ویری ویل، وہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھائے گی۔ جمیلہ داؤد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج شام اعظم شرازی کے منع کرنے کے باوجود ہارون کو فارس کے حادثے کے بارے میں بتانے والی تھی۔ اس کا بیٹا 5 دن تک اغوا رہا ہے، اسے گولیاں لگی ہیں، اس کی سرجری ہوئی ہے، وہ شدید تکلیف میں زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ ہاں، وہ اسے سب کچھ بتانے والی تھی، تاہم اب لب سل گئے تھے، آواز گم ہو گئی تھی۔ ہارون شیرازی نے خود کو اپنے باپ کے رنگ اور فیصلوں میں ڈھال لیا تھا۔ وہ ویسا ہو گیا تھا جیسا اعظم شیرازی چاہتے تھے، وہ اسے نہیں بدل سکتی تھیں، وہ کسی کو نہیں بدل سکتی تھیں۔ ہارون ان سے مخاطب تھا، ان کے تاثرات سے کچھ پریشان ہو رہا تھا۔ انہیں کیا ہوا تھا وہ جاننا چاہتا تھا، مگر وہ دم سادے چپ چاپ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس میں فارس کا باپ ڈھونڈ رہی تھی اور وہ انہیں مل نہیں رہا تھا۔ فارس کا باپ اب انہیں کبھی مل نہیں سکتا تھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ وہ چپ رہی، ایک لفظ بھی ادا نہ کیا، طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا۔ حقیقت چھپانے کو اب صرف بہانے ہی رہ گئے تھے، ورنہ آنکھیں جو راز عیاں کرتی تھیں انہیں سمجھنے کی نظر کہیں کھو گئی تھی۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے ایک ہی جیسے اور انجان چہرے دیکھتا آ رہا تھا۔ کتنی دیر ہوش میں رہتا تو وہی چہرے ہی نظر آتے تھے، ایسی آوازیں جنہیں وہ مفہوم پہنانے سے قاصر رہتا تھا، باتیں وہ جو سمجھ میں نہیں آتی تھیں، ذہن جو دھند میں لپٹا ہر خیال کو تاریک سا کرتا رہتا تھا۔ درد کا احساس انگ انگ سے اٹھتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور پھر وہی تاریکی اور عدم کا احساس اسے چہار سو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ کئی بار وہ بند تاریک کوٹھڑی میں ڈوبتی ابھرتی سانسوں کے تصور سے چیخا تھا۔ کئی بار اس نے گھبرا کر اور کچھ بوکھلا کر وجود کو حرکت دینے کی صحیح کی تھی، اٹھنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اپنے زخموں سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو بھی سہا تھا۔ وہ متوحش ہو جایا کرتا تھا، دہشت اور خوف سے کپ کپانے لگتا تھا۔ اجنبی چہرے، اجنبی لوگ، سفید جگہ، سفید احساس، منجمد برف کا سا۔ مگر اب کی بار جو چہرہ اس نے دیکھا وہ جانا پہچانا تھا، مبہم، دھندلا مگر روشن۔ پہچان کی منازل طے ہوئی تو اندر تک سب درہم برہم ہو گیا۔ وہ دواؤں کے زیر اثر ابھرنے والا وقتی سکون، وہ درد کو دباتا محلول، سب بے اثر ہو گیا۔ اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، ان کا ہاتھ اس کے گال پر تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ رو رہی تھی، جمیلہ داؤد رو رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے لبوں کو جنبش دیتے، آنکھیں میچ کر کھولتے اپنے ہاتھ کو حرکت دی تھی۔ ہاتھ بھاری تھا، جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کس قدر کوشش سے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی تھی، کیوں کی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ چھوڑیں، وہ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا، آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، اس نے کہا تھا، اس نے ایک دم سے بھرائی ہوئی آواز میں زور لگا کر کہا تھا۔ جمیلہ داؤد کی گرفت ایک دم سے ڈھیلی پڑی تھی۔ جائیں، اپنا رخ دوسری طرف کرتے وہ روتے ہوئے چیخا تھا۔ وہ چہرہ، وہ اسے یہاں کیوں نظر آیا تھا؟ اب کیوں نظر آیا تھا؟ وہ آواز کیوں سنائی دے رہی تھی؟ نرس نے جمیلہ کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ وہ ان کی منت اور اصرار کے باوجود انہیں روم سے باہر لے گئی تھی۔ انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ آنکھیں موندے روئے جا رہا تھا، ذہن پر دھند چھائی ہوئی تھی، اسے درد ہو رہا تھا، سینے میں، بازو پر، سر کے پچھلے حصے اور پیٹ کی بائیں طرف درد ہو رہا تھا۔ اس نے گزشتہ رات بھی اٹھنے کی، یہاں سے فرار کی کوشش کی تھی۔ یہی کوشش وہ ایک بار پھر کر رہا تھا۔ اپنے مختل ہوتے حواسوں کے ساتھ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر پھر سے اٹھنے لگا تھا۔ پہلے اعظم شیرازی تھے، اب سیاہی مائل ہیولا تھا۔ بند کوٹھڑی تھی اور اندھیرا تھا، بارش کی آواز تھی اور عبدل کا چہرہ تھا۔ گاڑی کے شیشے بار بار ٹوٹ رہے تھے، ہر بار وہ گھومتی ہوئی گاڑی کے اندر فنا ہو رہا تھا، وہ بار بار لہو لہان ہو رہا تھا۔ نرس اسے زبردستی پکڑ کر بیڈ پر لٹا چکی تھی، وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی،
وہ اپنے ہاتھ کھینچ رہا تھا، وہ شدت سے رو رہا تھا۔ وہ نارمل نہیں تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد نارمل ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنا درد، اذیت، اپنوں کی بے رخی سہنے کے بعد، بے خبری میں رہنے کے بعد، خوف میں اترنے کے بعد وہ کسی طور نارمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے ڈاکٹرز، نرسز کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے یقین سا تھا، زندگی کے جھانسے میں وہ ایک بار پھر مرنے والا تھا، بار بار مرنے والا تھا۔ اس کا اعتماد، بھروسہ ختم ہو چکا تھا۔ اسے ہر چہرہ اپنا دشمن نظر آ رہا تھا۔ بند دروازے کے اس پار اس کی آواز سنتی جمیلہ داؤد منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبائے کھڑی رہ گئی تھیں۔ وہ دوپہر میں گھر آئی تھیں اور کسی طور اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ کھانا انہوں نے نہیں کھایا تھا۔ کمرے میں بند ہو کر آرام کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ بے قراری سے پورے گھر میں ٹہلتی رہیں، بڑبڑاتی رہیں، سر تھام کر اپنے آنسو دباتی رہیں۔ گھر کے افراد کے سامنے انہیں حشاش بشاش چہرے کے ساتھ آنا تھا، دعوت کا انتظام دیکھنا تھا، نبیلہ شیرازی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ آج کے دن اور آنے والے مختلف دنوں کے لیے مختلف پروگرام تھے۔ ان کا دماغ معاف تھا۔ وہ علیزے کو سن رہی تھی مگر کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ شام تک انہوں نے سارے پلانز کینسل کر دیے۔ جو دعوت ہفتے کو رکھی گئی تھی اسے ملتوی کر دیا۔ فیملی گیدرنگ کے لیے معذرت کر لی۔ ان سے کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ ہارون ان کے لیے کچھ پریشان ہوا تھا مگر انہوں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا تھا۔ گھر میں صرف اعظم شیرازی جانتے تھے ان کی یہ حالت کس وجہ سے تھی۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا، نہ ہی انہیں ہاسپٹل جانے سے روکا تھا۔ وہ جیسے انہیں وقت دے رہے تھے، سنبھلنے کا وقت، پلٹنے کا وقت۔ ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ اس پر اتنا اسٹریس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اعظم شیرازی کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کم از کم اس حادثے کے بعد ایسے رویے کی توقع نہیں تھی۔ کچھ نہ سہی فارس کی اذیت پر انسانی ہمدردی کے ناطے وہ ذرا سی نرمی دکھا سکتے تھے۔ تسلی کے چند بول، دعا، بہتری کی امید، کچھ تو کہہ سکتے تھے۔ ان کے لیے بس یہ اہم تھا کہ لڑکا زندہ تھا۔ ان کے لیے سانسوں کا چلنا زندگی تھی۔ ان کی سوچ، شخصیت اور ارادوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ انہیں اپنے کسی فیصلے پر دکھ تھا، نہ ہی پشیمانی ہو رہی تھی۔ جو بھی ہوا تھا حماد کی غلطی اور منمانی سے ہوا تھا۔ لڑکا زندہ تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ صرف یہی ایک بات زندگی کی دوڑ میں واپس لانے کے لیے کافی تھا۔ اگر فارس کی جگہ حماد ہوتا تو کیا وہ تب بھی یہ بات کہتے؟ انہوں نے سوچتے ہوئے آنسو اپنے اندر اتار لیے۔ بے رحمی ان کی تھی، دل ان کا کٹتا تھا، رویہ ان کا تھا، تکلیف انہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، کوئی بحث نہ کی، کوئی سوال نہ رکھا، کوئی احساس نہ جگایا۔ ان باتوں کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ ان سے اجازت لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ اعظم شیرازی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے انہیں دیکھتے رہے تھے۔ دروازے پر دستک دے کر حماد اجازت ملتے ہی اندر آ گیا تھا۔ اعظم شیرازی نائٹ گاؤن میں ملبوس، ایک فائل ہاتھ میں لیے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ ملازم چائے کا کپ اور پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی انہوں نے فائل رکھ دی، گلاسز اتار دیے۔ ملازم اشارہ ملتے ہی جا چکا تو فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں آپ سے سوری کہنے آیا ہوں۔ اعظم شیرازی چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہے۔ میں نے بہت غلط کیا ہے، مجھے آپ کی بات ماننی چاہیے تھی۔ وہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ وہ پچھلے ایک ماہ سے مسلسل اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ دونوں کے مابین کھانے کی میز پر کوئی بات نہیں ہوتی تھی، آؤٹنگ کا پروگرام نہیں بنتا تھا، ایک دوسرے کو وقت دینے کی روٹین ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس سے اس قدر ناراض ہوئے تھے کہ خود سے مخاطب بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ اس طرح کے غصے اور ناراضی کا سامنا وہ پہلی بار کر رہا تھا۔ کتنی بار اس نے معذرت کی کوشش کی تھی مگر وہ موقع نہیں دے رہے تھے۔ اپنے کاروباری معاملات میں اس قدر مصروف رہنے لگے تھے کہ اب گھر بھی دیر سے آتے تھے۔ اعظم شیرازی کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا مگر سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ اپنی پوزیشن اور سٹیٹس کے لحاظ سے تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا
کہ ایک غلط فیصلہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے کتنے بڑے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ حماد کا سر جھکا رہا۔ تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے تھا، وہ اب اسے سمجھا رہے تھے۔ ان کا لہجہ معمول کی طرح اب نرم تھا، تاثرات میں سختی نہ تھی، خفگی کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ وہ انہیں خاموشی سے سن رہا تھا، اسے اندازہ تھا اسے کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دادا کا حکم نہیں مانا تھا، ان کا اعتماد توڑا تھا، مگر یہاں کوئی اور بات تھی جو اسے دکھی کر رہی تھی، اس کے اندر کے اطمینان کو سلب کر رہی تھی۔ وہ اسے سمجھا کر خاموش ہوئے تھے تو اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا۔ از ہی امپورٹنٹ ٹو یو؟ کیا وہ آپ کے لیے اہم ہے؟ اندر کہیں سلگتے انگاروں کسی تپش تھی۔ ہو؟ کون؟ فارس۔ اعظم شیرازی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرت اتری تھی۔ حماد کا سوال ہی ایسا تھا۔ کیا وہ فارس کی حقیقت جان گیا ہے؟ تم سے زیادہ اہم میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اعظم شیرازی لمحے بھر کے لیے تھمے تھے، نظر اٹھا کر اپنے 17 برس کے پوتے کو دیکھا۔ اس کا سوال، انداز اور لہجہ، اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ کی غماز لگ رہی تھیں۔ وہ اندرونی خلفشار کا شکار لگ رہا تھا۔ Why are you comparing yourself with him؟ انہوں نے متحمل ہو کر پوچھا تھا۔ ان کے پوتے کے ذہن میں فارس وجدان کیسے آ گیا تھا؟ وہ اس کے ساتھ اپنا موازنہ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ آپ، حماد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ اس دن کا حوالہ دینا چاہتا تھا جب اسے ڈانٹ پڑی تھی، جب اعظم شیرازی نے اس پر آواز بلند کی تھی، جب اس پر غصہ دکھایا تھا، اور پھر پورے 1 ماہ تک وہ ناراض ہی رہے تھے۔ اس نے ہمت مجتمع کر کے ان سے کہہ دیا وہ سب جو اس عرصے میں اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ یہ سب اس لڑکے کی وجہ سے نہیں تھا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح سپاٹ، آواز مضبوط تھی۔ تمہاری یہ غلطی معمولی نہیں تھی، تم نے اپنے لیے خطرہ مول لیا تھا اور میں اس پر ایسے ہی ری ایکٹ کر سکتا تھا۔ وہ اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کا ٹارگٹ تم تھے، اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک پڑتی کہ تم کس گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو آج… انہوں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب حماد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے اپنے دادا کا غصہ، ناراضی جیسے اب بہتر طور پر سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے فارس سے پہلے خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے فکر مند نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا فارس نامی لڑکا ان کی ہی کفالت میں تھا، ان کی ہی وجہ سے شیرازی مینشن میں رہتا تھا۔ وہ لڑکا اس کی ممی کے لیے بھی اہم تھا، وہ کبھی سمجھ نہیں پایا تھا وہ اتنی اہمیت کیوں دیتی تھیں اسے۔ دوسرے ملازموں کی نسبت ان کی تمام تر توجہ صرف اس ایک لڑکے پر کیوں رہتی تھی؟ وہ اس کے معاملے میں کلاس کا فرق تک بھول جاتی تھی۔ مہنگی سے مہنگی چیز اس لڑکے کی دسترس میں ہوتی تھی۔ ہر وہ چیز جس پر اس کا حق تھا، ہر وہ چیز جو اس کے اسٹیٹس کے حساب سے صرف اس پر جچتی تھی، وہی چیز فارس وجدان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ 3 سال پہلے تک وہ یہ فرق اپنی آنکھوں سے دیکھتا آیا تھا، 3 سال بعد وہ یہی فرق ایک بار پھر دیکھ رہا تھا، اور اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ممی کی فکر اور دادا کی ناراضی، یہی وجہ تھی کہ اس کے احساسات آگ جیسے ہوتے رہے تھے۔ مگر اب اس نے دیکھا تھا کہ دادا کے انداز اور لہجے میں اس لڑکے کے لیے کوئی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے اب تو اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، نہ پہلے کسی تفصیل سے آگاہی دی تھی، نہ اب دے رہے تھے۔ دادا فارس نامی اس لڑکے کو اس بحث سے مکمل طور پر خارج کر چکے تھے۔ حماد کو ایک دم سے تسلی کا احساس ہوا۔ دادا جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان کی فکر صرف اس کے لیے تھی، خوف صرف اس کے لیے تھا، محبت صرف اس کے لیے تھی۔ بھلا ایک ملازم لڑکے کے ساتھ اس کا کیا موازنہ؟ وہ کتنا بے وقوف تھا، کتنا غلط سوچ رہا تھا۔ اس کے تاثرات ایک دم سے بہتر ہو گئے، آنکھوں سے الجھن مفقود ہو گئی، دل میں غصہ نہ رہا۔ وہ مطمئن ہو کر چلا گیا تھا۔ گلاسز آنکھوں پر لگاتے اعظم شیرازی نے اپنی فائل دوبارہ اٹھا لی تھی۔ ذہن لمحے بھر کے لیے بھٹکا تھا، سوچ کسی اور طرف چلی گئی تھی۔ سائن کرتے کرتے وہ رک گئے تھے۔ سر جھٹک کر وہ پھر سے فائل اسٹڈی کرنے لگے تھے۔